लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा और आपका साथ रहता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखते और सिखाते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, वो तमाम लोग, तमाम बहन भाई जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल को आप देख पाते हैं जी इंटरनेट पे। वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। जादू बॉक्स पे पूरी दुनिया में ये देखा जाता है और बड़ी खूबसूरत ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, जहाँ कहीं भी इंटरनेट है, आप बाइबल टीवी ग्लोबल को देख सकते हैं। अमेज़न की जो फायर स्टिक है उसको आप लें और उस पर आप दीगर चैनल भी जो है वो देख पाएंगे। जैसे जादू भक्ति मैंने बात की है, उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आप उर्दू हिंदी के देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी क्रिश्चियन चैनल हैं वो उर्दू और हिंदी के उस पर मौजूद हैं। एप्पल टीवी के साथ साथ जो आपकी ऐप है मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, उस पर आप फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम वो माध्यम है जिनके जरिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। सो हम सुबह बखैर कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं, वेलकम कहना चाहते हैं अपने उन तमाम दोस्तों को जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो अभी हमारा साथ देंगे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि और ज्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, खुदा का शुक्र हो। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं। आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अपनी नोटबुक को लें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें ताकि आप खुदा के पाक कलाम को देख सकें, पढ़ सकें और उस पर गौर कर सकें। आज सुबह का आगाज जो है इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम ज़बूर 37 से करेंगे। इस ज़बूर में जो आयात हैं वो इतनी खूबसूरत हैं। इसमें सब्र की तलकीन की गई है। इसमें हम इस बात को देखते हैं कि जो खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, खुदावन की कैसे मदद करता है। खुदावन की जो फेवर है जिसके बारे में हम कल देख रहे थे, डिवाइन फेवर जो है उसके बारे में, खुदावन का जो दाना हाथ सिलसिलों में संभालता है उसको हम देख सकते हैं। तो इसकी चंद आयात जो कि बड़ी खूबसूरत है। पंजाबी का ये ज़बूर भी है, बहुत खूबसूरत, और पंजाबी जुबान बहुत मीठी जुबान है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़बूर में इसको कहता है कि मैं बच्चा सा हाँ बूढ़ा हाँ पर नस्ल सादक दी न कदी वेखी है मोहताज ते टुक्कर मंगदी भी। देखिए ना ये जो अल्फाज हैं कितने खूबसूरत है। टुक्कर रोटी को कहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत ये ज़बूर है। लेकिन मैं इसकी जो उर्दू की जो आयात है उनको मैं आपके सामने तलावत करूंगा। Psalm 37 verse 22 to 31। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदा की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा क्योंकि खुदावन उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावन इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जमीन दे वारिस होंगे मुबारक अल्लाह दे, जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे जाओगे। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर, उनकी तारीफ हो, उसकी सताइश हो। इन तमाम मज़ामीर के लिए जिनको हम गा सकते हैं,
جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اس زبور میں چند باتیں ایسی ضروری ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. جو سیڈ ہے، بیج جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے، ہر ایک پودے کا ہر ایک بیج ہے. اسی طرح جو ایماندار ہیں، they are carrying the seed of blessing. اور وہ جو seed of righteousness، راست بازوں کا جو بیج ہوتا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے. اور یہ تجربہ جو داؤد بانٹتا ہے، اس کا تجربہ ہے. کہتا ہے میں بچہ تھا، بوڑھا ہوں، پر صادق کی نسل کو میں نے کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، محتاج نہیں دیکھا. خدا کی جو مہربانی ہے، پروردگاری ہے، خدا ان کا جو فضل ہے، وہ اس بیج میں ہم دیکھتے ہیں. The seed of righteous. بہت ہی ایک لینتھی سبجیکٹ ہے، میں ضرور کبھی اس پہ تفصیلاً بات کروں گا. But here I just want to talk about the divine favor of God, divine care of God for the righteous people. جن کو خداوند چن لیتا ہے، جن کو خداوند راست باز ٹھہراتا ہے، خداوند ان کی اولاد کو برکت دیتا ہے. نسل صادق دی. صادق کون ہے؟ سچا کون ہے؟ رائچس کون ہے؟ وہ جو خداوند کی باتوں کو مانتا اور ان پر چلتا ہے. خداوند ان کو ہر دو طرح کی روحانی اور جسمانی نعمتیں اور برکتیں بخشتا ہے. There is also warning in this text. ایک انتباہ بھی ہے، ایک وارننگ ہے شریروں کے لیے. شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی. So you can see the comparison between the seed of righteous and the seed of wicked. ان کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، وہ قائم نہیں رہ سکتے. So on the basis of this experience of King David, we need to learn what we are and what we are carrying. ہم کون ہیں؟ Who we are. ہمارے اندر کیا ہے؟ میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا، مانگنا، اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. Begging. There's people in this world, those who are begging for bread, those who are begging for fame, for protection. کہ جی ہماری حفاظت کی جائے، ہمیں گارڈ دیے جائیں، ہمارے گرد جو ہے وہ پروٹیکشن ہونی چاہیے. CCTV کیمراز، بڑے بڑے گیٹ، دیواریں. Politicians, famous people, they are asking for protection. They are asking for their security. They are begging for that. But the people of God, they don't need to be afraid, because God is their provider. God is their protector. وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، لیکن وہ تیرے گھر تک پہنچنے نہ پائے گی. تو پالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی آوے گی. نہ کوئی وبا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی شیطانی قوت آپ کو چھو سکتی ہے اگر آپ رائچس ہیں. And you are carrying the seed of righteous. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں اس بات کے لیے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت دے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ you are carrying the seed of blessing. جب آپ کسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، so you are passing that seed to that person. اس لیے خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر. It's very precious seed. بڑا ہی اہم مضمون ہے، ضرور اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی
ہم اپنے آپ کو خدا کے چرنوں میں لائیں گے، خدا سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، برگزیدہ، پاک اور مبارک ٹھہرایا تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں۔ اے پیارے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بحال کرتا، ہماری مدد کرتا، ہمیں برکت دیتا ہے۔ اے پیارے خدا تیرا شکر ادا کرتے تیرے صدر کلام کے لیے۔ اس وقت اے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا۔ اس پورے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، رات کی حفاظت سے تیرے شکر کرتے ہیں اور آج کے دن کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی ہاں، وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کی حمد و ثنا کا، اور میں اس سے پہلے نئے دوست جو ہمارے ساتھ تنویر بھٹی صاحب ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور رخسار شاہد میرے کلیسیا کے ایک نوجوان جو کہ جنہوں نے خدا ان کی تعریف ہو، اس کی ستائش ہو۔ میں میرا بھائی چھوٹی سی صرف ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب 2008 میں نے اس چرچ کو شروع کیا تو ہم نے ایک چھوٹی سی کانگریگیشن کے ساتھ 18 لوگ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو چھوٹی سی کلیسیا تھی، تو اس کے جو چرچ کے اندر پارٹیشن تھی تو 2 حصے تھے، کیونکہ صبح کی جو کانگریگیشن تھی وہ اسٹیٹک چرچ تھا اور چند لوگ تھے اس میں، تو انگلش کانگریگیشن تھی، تو ہم نے وہ بلڈنگ جو لی، تو میں نے ایمان کے ساتھ اس پارٹیشن کو جو وہ کھول دیا۔ تو جب اس کو کھولا تو خدا ان کا شکر ہے کہ میں نے اس ایمان کے ساتھ، اور میرے ساتھ جو پریئر واریر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم بہت زیادہ لوگوں کی جگہ نہیں ہوگی، خاص طور پر ہماری پیاری بیٹی کرن بینٹ اور بہن تسنیم اختر، تو وہ دعا میں انہوں نے اس بات کو رکھا، اور خدا کا شکر ہے کہ واقعی جب یہ پروگرام ہوتا ہے تو چرچ میں جگہ نہیں ہوتی، لوگ باہر سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ خدا ان کے نام کی تعریف، اس کے نام کو جلال، وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ تو دیکھیں خدا نے چاہا تو خدا ہمیں بڑی بلڈنگ بھی دے گا، تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ، یہ چرچ جو ہے یہ بک جانا تھا، لیکن خداوند نے ہماری کلیسیا کے ذریعے اس کو ریسٹور کیا، اور ابھی ایک کی بجائے 2 کانگریگیشن ہے۔ صبح انگلش میں ہم 10:30 بجے بات کرتے ہیں اور 2 بجے اردو ہندی میں۔ اور چرچ کی خوبصورتی یہ بھی ہے اس میں افریقن، انڈین، پاکستانی سب اس میں شامل ہیں، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ملٹی ریشل یہ ایک کانگریگیشن ہے۔ تو وہ ٹائم ہوا جاتا ہے پاک کلام کا، اور 35 منٹ ہو گئے ہیں جی، تھوڑے سا گیت گاتے گاتے، اور اتنی انوائنٹنگ ہوتی ہے اسٹوڈیو میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سویرے خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہوئے یقیناً صبح یار بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میری جو اسٹڈی ہے وہ اس کا ٹائم بھی ایسا ہے کہ میں رات کو اسٹڈی کرتا ہوں، لیٹ سوتا ہوں، تو صبح کئی دفعہ جی چاہتا ہے چلو یار آج ریکارڈنگ لگا دیں، آج رہنے دیتا ہوں۔ شیطان جو ہے نا وہ بہکاتا ہے، تنگ کرتا ہے، لیکن پھر خدا ان کا روح جو ہے وہ قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اور صبح سے اٹھ کے تیار ہونا اور کلام کی تیاری کے ساتھ آپ تک آنا، تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، اور آپ کی محبت جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کرتی ہے، محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی بات کو لے کر تو ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کے لیے آتے ہیں۔ جی ہاں ضرور، ایلین جون ہمارے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو ضرور ہم دعا کریں گے۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب کی 30 آیت سے لے کر تو 10ویں آیت تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے لیوک چیپٹر 15 ورسز 3 to 10، صفحہ نمبر 70 پر ہے اردو کی بائبل میں۔ اس سے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ
خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک ہو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے ساتھ سامنے خوشی ہوتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کا شکر کریں، خداوند کی تعریف کریں، پاک کلام کی رہنمائی جانیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ خداوند اپنی کم مائگی کا، اپنی کم عقلی کا اقرار کرتے ہیں، تیری دانش، تیری حکمت کا بھروسہ کرتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دینا، اپنے پاک روح کی رہنمائی میں کلام کو سیکھنے کا فضل دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ بہت دفعہ جب لوگ دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے چرچ میں اور میڈیا میں، تو یہ کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا وجہ ہے، کیوں آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور میری جو جاب ہے، ایکچولی جو میرا کام ہے یونائٹڈ ریفارم چرچ میں، اس کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں ہے، اور یہ جو کام ہے ٹی وی کا ہے، اور آؤٹ ریچ جو منسٹری ہے، ایونجلزم ہے، ہماری جو چیریٹی ہے اس کو رن کرنا، یہ ایک اس کے ساتھ جو کام ہے جو جڑا ہوا ہے میرے چرچ کی خدمت کے ساتھ، یہ میری اپنی کریشن آپ کہہ لیں، یہ میرا پیشن ہے۔ تو کیا وجہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو دوست میرے ساتھ اس خدمت میں شامل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اٹ گیو می جوائے، اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ میرا لائف گول ہے، چرچ میں خدمت کرنا، خدا کا پاک کلام سنانا، اس لیے کہ لوگوں کی یہ ضرورت بھی ہے، لوگ خدا کا پاک کلام سننا چاہتے ہیں۔ اور جب میں اس پروگرام کو پیش کرتا ہوں اور دیگر جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو جب میں پیش کرتا ہوں، تو جب اس کی فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ خداوند کی خوشنودی جو ہے وہ کس بات میں ہے۔ خداوند کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں، جب روحیں بچتی ہیں، جب لوگ سیو ہوتے ہیں، اس سے خداوند کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو کہ کھو چکے ہیں، جب آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو خداوند کے پاس لاتے ہیں، آپ یقین مانیے خداوند کو خوشی ہوتی ہے۔ خداوند خوش ہوتا ہے جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے، خداوند کو خوشی ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر، ان لوگوں کو کلام سنا کر جو کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنی شخصی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں خداوند کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان سے کچھ خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے ان سے خوشی حاصل ہوتی ہے جو خداوند کے منہ کی باتیں سننے کے لیے فروتنی، انکساری، حلیمی کے ساتھ خداوند کے قدموں میں آتے ہیں، جو خداوند کے گھر میں آتے ہیں، خداوند کا کلام سنتے ہیں، جو اپنا وقت نکالتے ہیں، اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو پیرابلز، تماثیل، یہ خداوند کے سکھانے کا طریقہ تھا۔ جب ہم ان پیرابلز کو دیکھتے ہیں تو خداوند نے کلام کے گہرے بھید جو ہیں
وہ ان کے ذریعے لوگوں پر کھولے. اگرچہ اس پروگرام میں میں اس کی جو تفسیر ہے وہ نہیں کر، اگرچہ یہ میرا پیشن ہے، میری فیلڈ ہے، لیکن میں یہاں پر اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ چند ایک ضروری باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. انسان کسی بھی چیز کو دو طرح سے کھو دیتا ہے. اگر آپ کی کوئی چیز کھو جاتی ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. The two reason you can lose something. پہلی جو ہم وجہ دیکھتے ہیں وہ ہے حادثاتی طور پر کوئی چیز کھو جاتی ہے. آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی پوزیشن، آپ اس کو حادثاتی طور پر کسی طریقے سے بھی آپ کھو دیتے ہیں. دوسری جو وجہ ہے کوئی بھی چیز جو کھو جاتی ہے وہ ہماری اپنی بے وقوفی ہوتی ہے، اپنی حماقت ہوتی ہے. ہم احتیاط نہیں برتتے، ہم سوچتے نہیں ہیں اور وہ چیز کھو جاتی ہے. اب یہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے آج تک اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کھویا ہے، کیا وہ آپ نے اپنی حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے کھویا ہے، یا وہ چیز حادثاتی طور پر کھو گئی ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر 3 جو ایگزامپل جو ہیں وہ پیش کی ہیں اس ٹیکسٹ میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی، بے وقوفی حادثاتی طور پر، اور ہاں ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہے چناؤ، ہماری اپنی چوائس، اور اس کے ساتھ بھی وہ ریلیٹڈ ہے آپ کی سوچ، بے وقوفی، حماقت یا وزڈم، عقل مندی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن میں آپ کوئی چیز کھو دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے یہاں پر مثال جو دی، بھیڑ کی مثال دی. بھیڑ جو ہے وہ حادثاتی طور پر کھو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کھو جاتی ہے، اپنا راستہ کھو دیتی ہے. اور جو بندہ ان بھیڑوں کو ان کی نگہداشت کر رہا ہوتا ہے، اس سے یا تو وہ حادثاتی طور پر بھیڑ جو ہے گم ہو جاتی ہے، اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی بھیڑ جو ہے وہ کھو جائے. لیکن بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے بھی، کہ بہت سارے چرواہے جو ہیں وہ درست طریقے سے نگہداشت نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت جو اگزامپل دی، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور مزدور جو کہ نہ مالک ہے، وہ جب بھیڑی کو آتے دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اون تو کرتے ہیں لیکن کیئر نہیں کرتے، وہ بھیڑوں کی نگہداشت نہیں کر پاتے اور وہ کھو جاتی ہیں. دوسری جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل جو ہے وہ ہے درہم کی، وہ جو کھو گیا. تو وہ عورت جو ہے اس کی پوزیشن ہے، وہ خاص درہم تھا، بڑا قیمتی تھا، لیکن وہ کھو گیا حادثاتی طور پر. اور پھر تو وقت کی کمی کے باعث میں اس پورے حوالہ کو نہیں پڑھ سکا، لیکن جو لوکا کا انجیلی بیان کے 11 باب کی 15 باب کی 11 سے 32 آیت میں جو واقعہ یا تمثیل جو بیان کی گئی ہے پروڈیگل سن کی، مصر بیٹے کی، تو وہ جو بیٹا کھو گیا یہ اس کی چوائس تھی، اس کا چناؤ تھا. وہ اپنی مرضی سے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس تھی، حماقت تھی، بے وقوفی تھی، اور وہ کھو جاتا ہے. اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ
کھویا جانا اور پھر اس کا پایا جانا، یہ آپ کو ایک خوشی بخشتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم وہ لوگ جو اس دنیا میں کھو چکے ہیں، جن کی مثال جو ہے وہ بھیڑ کی مانند ہے، وہ درہم جو کہ کھو چکے ہیں قیمتی ہیں، وہ بیٹے اور بیٹیاں جو کھو چکے ہیں اپنی غلط چوائس کی وجہ سے، چناؤ کی وجہ سے۔ ہاؤ وی کین فائنڈ دیز پیپل؟ کھوئی ہوئی چیز کو کون تلاش کرتا ہے؟ وہی تلاش کرتا ہے جس کے نظر میں، جس کی نگاہ میں ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ جو شخص اس چیز کی اہمیت کو، ویلیو کو نہیں سمجھتا، وہ اس کو نہیں ڈھونڈتا۔ We the human being, we are very valuable for our creator. ہم اپنے خالق کی نظر میں، اپنے خداوند کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ You are so precious, you are so valuable. آپ بہت ہی قیمتی ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھوئی ہوئی مخلوق کو، انسان کو، جو کہ شاید اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، حادثاتی طور پر غلط چوائس کی وجہ سے اس دنیا میں کھو چکا ہے، خدا اس کو ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آیا۔ آدم اور حوا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، غلط چناؤ کی وجہ سے وہ کھو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، اپنی شرمندگی کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ And the Creator or Heavenly Father, He was searching them. کہتے ہیں آدم تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم ننگے ہیں۔ خداوند نے چمڑے کے کرتے پہنائے، ان کا ننگا پن ڈھانپا، اور خداوند نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو اس دنیا بھیجا، اس نے آپ سے اور مجھ سے محبت کی۔ ہم جو کھو چکے تھے ان کو ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آیا۔ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ جو کہ کھو چکے ہیں غلط چناؤ کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے، یا کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے، خداوند ان کو ڈھونڈتا ہے۔ It's a problem with the sin. گناہ کی وجہ سے جو اس میں اٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ خداوند جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، خداوند تلاش کرتا ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ گناہ انسان کے اندر شرمندگی پیدا کرتا ہے، گلٹی کانشیس پیدا کرتا ہے، سینس آف سن، اٹس ویری ڈینجرس۔ جب انسان گناہ کرتا اس کے اندر شرمندگی آ جاتی ہے۔ عزیزو، خداوند ہماری اس صورتحال سے، اس حالت سے واقف ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے، آپ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں۔ He is looking for you. وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ As a Christian, what is our duty? ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ان کو خداوند کے پاس لانا ہے۔ 3 باتیں اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو کہ کھو چکے ہیں غلط چناؤ کی وجہ سے، حادثاتی طور پر بیوقوفی کی وجہ سے، آپ نے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ فار دیٹ سیک
there should be attraction in us. متاثر کرنے والی شخصیت آپ کو ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت جو اصطلاحات یا میٹافور جو خداوند نے استعمال کیے ایمانداروں کے لیے کہ تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو. تو نمک کا کام جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے. نور کا کام جو ہے لوگوں کو روشنی دکھانا ہے. بہت دفعہ ہم جو ڈارکنیس ہوتی ہے, جو اندھیرا ہوتا ہے, اس کو ہم برا کہتے رہتے ہیں, لیکن ہم روشنی وہاں پر نہیں لاتے. There's a darkness in this world. Nobody like that. There's a sin in this world. Disgusting sin in this world. But how many times we are lighting in the world? کیا ہم دنیا کو روشنی دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو پریزرو کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں؟ صرف سوچ لینا, دنیا کو برا کہہ لینا, لوگوں کو برا کہہ لینا. ایک چرچ ختم ہوا اور چرچ کے باہر ایک شخص جو ہے وہ ڈرنک تھا, پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر. تو لوگ چرچ سے باہر آئے, انہوں نے اس کو دیکھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, خوش لباس, اچھے ڈیسنٹ لوگ چرچ میں سے باہر نکلے. انہوں نے اس کو دیکھا اور چپ کر کے گزر کے چلے گئے. ایک شخص جو چرچ میں سے آیا, اس نے اس کو لک آفٹر کیا, اس کو صاف کیا, ایمبولینس کو بلایا تاکہ وہ اس کو لے کر جا سکے. یہ عام طور پر لوگوں کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. الزام تراشی کرنا, دوسروں کو برا بھلا کہنا, عیب جوئی کرنا, اٹس ویری ایزی. It gives us comfort. Criticize کرنا, تنقید کرنا دوسروں, بڑا آسان ہے. But how many times we are trying to rescue people? How many times we are helping these people? ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں جی, یہ شخص کا لباس دیکھیں, اس کا رہن سہن دیکھیں. میں آج اس بات کو محسوس کرتا ہوں. جب میں پاکستان میں تھا, اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, 3rd ایئر میں تھا سیمنری میں. حافظ آباد کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر میں گیا. تو چونکہ میں اس وقت آرڈین پاسٹر نہیں تھا اور میں نے وہاں پر کمیونین دینی تھی, ہولی کمیونین تھی, پاک شاہ کی رسم ادا کرنی تھی, کنونشن تھی. تو لاسٹ ڈے جو تھا اس پہ ہم نے پاک شاہ جو ہے وہ دینی تھی. تو I was looking for someone who can help me in that communion, جو کہ آرڈین پاسٹر ہو. تو وہاں پہ جو ایک پادری صاحب تھے وہ آرڈین پاسٹر تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ پاک شاہ جو ہے اس کو کانسیکریٹ کر دیں تو آپ کا میں شکر گزار ہوں گا, آپ وہاں پر آئیے اور میری ہیلپ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. تو جس دن پاک شاہ کی رسم ادا کی جانی تھی تو میں نے اس پاسٹر کو دیکھا, ان کی جوتی پہ مٹی تھی, پاؤں پہ مٹی تھی, کپڑے ان کے صاف نہیں تھے. تو میں چونکہ راولپنڈی سے ہوں, اب میرے ذہن میں جو پاسٹر کا ایک تصویر تھی, کانسیپٹ تھا, وہ بہت ہی مختلف تھا. خیر انہوں نے پاک شاہ دی اور اس کے بعد جب ہم بیٹھے ہوئے تھے چائے پی رہے تھے تو میں نے پادری صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی صاحب آپ جو ہے نا, مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ پاک شاہ کے لیے آئے تھے لیکن یو آر ناٹ پراپرلی ڈریس اپ. تو وہ بزرگ تھے اور ہنس پڑے اور انہوں نے مجھے کہا پادری صاحب آپ نوجوان ہیں اور آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی جو ٹیسٹمنی شیئر کی, اٹ واز ویری ویری پینفل. انہوں نے کہا کہ پادری صاحب میں یہاں پر گاؤں میں جو خدمت کرتا ہوں تو لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہاں پر جو سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پر بیلوں کو بکریوں کو ذبح کرتے ہیں, تو وہاں پر جو گوشت ہوتا ہے جب اس کو لے جاتے ہیں تو ہڈیاں جو ہیں
وہاں پر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ان ہڈیوں کو بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں. لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے, دے آر ویری پور, دے کانٹ افورڈ مائی منسٹری, لیکن میں ان لوگوں میں خدمت کر رہا ہوں. تو میں شاید یہ اچھا لباس, اچھی جوتی میں افورڈ نہیں کر سکتا. I feel so many time guilty کہ جب ہم اپنے وارڈروب کو دیکھتے ہیں, جب اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, جب اپنی جوتیوں کو دیکھتے ہیں, کئی ایسے کپڑے جو شاید ابھی تک پہنے بھی نہیں ہیں, پیک پڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی. متی کا انجیلی میں اس کا 22 باب کی 34 اور 40 آیت میں, خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت کے ساتھ محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ٹرائی ٹو ویلیو پیپل, ان کی اہمیت کو سمجھیں. دے آر سو پریشیس. ان کی کنڈیشن جو بھی ہے, فزیکل کنڈیشن جو بھی ہے, ان کی معاشی حالت جیسی بھی ہے, غریب ہیں, تنگ دست ہیں. The people, those who are working in the bricklayers, I've been there. میں نے دیکھا ہے بغیر مٹی کے, بغیر سیمنٹ کے اینٹیں اوپر نیچے رکھی ہوئی. میں اور میرا بیٹا جب ہم لاہور گئے مشنری ورک کے لیے, تو وہاں پر ہم بھٹوں پر جب گئے تو جوان بیٹیاں جو ہیں وہ باہر ایسے سو رہی, اور اینٹیں ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی, کپڑا پردہ جو ہے وہ ان کے گھر کے سامنے تھا, کوئی دروازہ نہیں تھا. بیٹے نے کہا کہ ڈیڈ کیا ہے یہ, کیسے, ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی بھی شخص آ سکتا ہے, کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے. Living like that, poor people, how you can bring them to Christ. اپنے فیتھ کو کیسے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ وہ کھو چکے ہیں, کھوئے ہوئے ہیں, لاسٹ شیپ. جب آپ ان کو خدا ان کے پاس لائیں گے تو سیلیبریشن ہوگی, خدا ان آپ کو برکت دے گا. لوگوں کی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں. ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو ان دیئر لائفز. ابھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھائی صاحب, لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. جن دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ 35 جو اینیورسری ہماری منسٹری کی ہوئی, اور بہت پیار کیا لوگوں نے مجھے, جو ہے اتنا پیار کیا چرچ میں. I was very emotional at that day. جس سونے کی کراس تھی میری وائف کو گفٹ کیا. These gold and silver got no value, but the intention and the love was behind that. That was the main thing. میں نے ان کو کہا کہ because I'm adding value in their lives, I'm giving my time, my life to them, because each and everything belongs to God. Since 2019 جب سے کووڈ شروع ہے, میں نے بریک نہیں لی. آن لائن جیسے بھی ہے, I'm paying visit to them, starting new venue. لوٹن میں ہم نے نیا چرچ شروع کیا. I'm not taking break. When you are adding value into the life of people, people are returning that love to you. لوگ آپ سے پیار کریں گے. آج پوری دنیا کیوں یسوع سے پیار کرتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی جان دی میرے اور آپ کے لیے. He added value into your life and into my life. He gave his blood for you and for me. اس نے اپنی جان دی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ بچ جائیں. خدا ہم سے پیار کرتا ہے. تیسری جو ایک اور خوبصورت بات ہے, میک پیپل ہنگری اینڈ تھرسٹی فار دا ورڈ آف گاڈ. جن کے اندر بھوک اور پیاس ہے, جو خدا کے پاک کلام, ان کے اندر یہ ایک سوچ پیدا کریں کہ وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں. ہم نے جب یہ اس پروگرام کو شروع کیا تو صرف چند ایک لوگ تھے,
آج آپ دیکھ رہے ہیں, it's not hidden. Every day God is bringing new people. Be attractive. Make them hungry for the word of God. جب آپ خداوند کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ وہ اپنا چناؤ جو ہے وہ بدلیں, غلط چیزوں کو نہ چنیں بلکہ خداوند کے پاک کلام کو چنیں جو کہ کھو چکے ہیں. عزیزو, تب آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی اور خداوند کو بھی خوشی حاصل ہوگی. وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھ سکوں. کل ہم خداوند کے خادم سے, ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب سے خداوند کا پاک کلام سنیں گے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خود بھی دیکھیں, دوستوں کو بتائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس بات کو جان سکیں, وہ جو کہ کھو چکے ہیں, شاید اپنی حماقت کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے, شاید حادثاتی طور پر کھو چکے ہیں, کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے, غلط چوائس کی وجہ سے کھو چکے ہیں. برنگ them to Christ. ان کو خدا ان کے پاس لے کر آئیں. آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے, تو ہمیں ڈھونڈتا ہے. خداوند, ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو کہ کسی بھی وجہ سے کھو چکے ہیں, خداوند جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پیارے یسوع, جنہوں نے اپنی زندگی میں غلط چیزوں کو چنا, جنہوں نے غلط راستے کو چنا, خداوند تو اپنے خادموں کو, اپنے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ خداوند ان کو واپس تیرے پاس لا سکیں. وہ بھیڑیں جو کہ کھو چکی ہیں, وہ سکے جو کہ کھو چکے ہیں, بڑے قیمتی سکے, وہ بیٹے جو کہ غلط چناؤ کی وجہ سے, غلط سوچ کی وجہ سے پیارے خداوند مصر بیٹے بن چکے ہیں, ان کو اے خداوند تو واپس اپنے گھر میں لا. بڑی برکت ہے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جس اپنے قصورواروں کو معاف ہوتا تو ہمارے قصور معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے.